अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सिरातल मुस्तकीम में कोर्स में आप सबको खुश आमदीद है। आहलन व सहलन मरहबा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। आज का हमारा लेसन है फोर्थ पारा, लन तनालुल बिर्रा। फोर्थ पारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसका नाम क्या फरमाया है, लन तनालुल बिर्रा। यहीं से इस लफ्ज़ का इससे पारे का भी आगाज़ हो रहा है इसी लफ्ज़ से। और इस पारे में सूरह आले इमरान भी है और फिर सूरह निसा भी है, और इसमें सूरह निसा की 23 आयत है। जिस सूरह निसा में कानून विरासत का बयान है, और सूरह आले इमरान के बारे में हदीस में आता है कि इसे दुआओं वाली सूरत कहा जाता है। तो जो ख़ास दुआओं वाली जो आयतें हैं उसको भी आज हम लोग पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फ़इन्नल्लाहा बिही अलीम। तुम हरगिज़ भलाई नहीं पा सकोगे जब तक उन चीज़ों में से जो अल्लाह की राह में खर्च ना करो, जिन्हें तुम खुद पसंद करते हो, और तुम जो भी खर्च करोगे बेशक अल्लाह ताला उसे खूब जानने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, लन तनालुल बिर्रा। बिर्रा कहते हैं कामिल नेकी को, मुकम्मल और कामिल जो नेकी होती है उसे कहते हैं अलबिर। और मिम्मा तुहिब्बून में उसमें से खर्च करो जिसमें से तुम मोहब्बत करते हो। यानी कि इंसान खर्च कर रहा है, उसके पास क्या है, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो खर्च कर रहा है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं वो खर्च कर रहा है जिससे वो मोहब्बत नहीं करता है, जिसको देने में उसका दिल में हिचकिचाहट नहीं होती है, दिल अंदर से खिंचता नहीं है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ फरमा रहे तुम्हें वो खर्च करना है अल्लाह की राह में कि जिससे तुम खुद मोहब्बत करते हो, जिसको तुम चाहते हो। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे ये क्यों फरमा रहे हैं कि तुम जिससे खुद मोहब्बत करते हो तुम्हें वो अल्लाह की राह में खर्च करना है। दरअसल अल्लाह सुब्हानहू तआला का मकसद ये है कि बंदाए मोमिन दुनिया की हकीर चीजों से मोहब्बत ना करता फिरे। उसको किससे मोहब्बत होनी चाहिए? अल्लाह सुब्हानहू तआला से। तो अल्लाह तबारक तआला की मोहब्बत में इतना इंसान आगे बढ़े कि दुनिया की हकीर से हकीर चीज वो अल्लाह ताला की राह में क्या करे, खर्च कर दे। चाहे बड़ी कीमती चीज हो, चाहे हकीर हो, कुछ भी हो, उसको अल्लाह की राह में खर्च करना है। तो इसमें जो है ना, मिम्मा तुहिब्बून यानी कि तुम जिन चीज़ों से मोहब्बत करते हो उसमें इंसान का कुछ भी शामिल है। जान में, जैसे इंसान को किसी को सोना पसंद है, अपने घूमना फिरना पसंद है, उसको हर जगह जाना पसंद है। जान पर तो इंसान बहुत अपनी लौटाता है ना, पहनना ओढ़ना पसंद है, खाना-पीना पसंद है। तो अपनी-अपनी अलग-अलग चॉइसेस होती है, किसी-किसी की अपनी-अपनी पसंद होती है। किसी को माल पसंद है, किसी को ज्वेलरी पसंद है, किसी को अपनी माल-दौलत बहुत पसंद है, बिज़नेस में बहुत उसको पसंद आता है, तरह-तरह की बिज़नेस में वो जो है ना लगाता है माल। कोई शेयर बाज़ार में माल लगा रहा है, कोई इधर लगा रहा है माल, कोई उधर लगा रहा है, प्रॉपर्टी में लगा रहा है। तो ये माल की भी मोहब्बत रख दी गई है इंसान के दिल में। फिर औलाद है, औलाद से भी वो मोहब्बत करता है। तो औलादों को इंसान सोचता है कि हम हर तरह से अपने बच्चों को पढ़ाएँ, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएँ, बड़े-बड़े कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाएँ, और फिर यहाँ तक कि हम बाहर-बाहर जो बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पे भी पढ़ने भेज दें। ठीक है? और कोई ये नहीं चाहता कि उसको दीन में लगाएँ। तो और फिर रिश्तेदार हो, चाहे जिसको आप मोहब्बत करते हैं, या फिर आप देखें कोई भी चीज़ इसमें शामिल है, कुछ भी शामिल है जिससे आप मोहब्बत करते हैं। हो सकता है वो आपका अपनी अज़ीज़ चीज़ हो, लेकिन दुनिया वालों के लिए वो जो है ना कीमती नहीं हो, लेकिन आप उससे बहुत मोहब्बत करते हैं। ठीक है? तो ये तमाम चीज़ें अल्लाह की राह में खर्च करनी है। तो ये खिताब दरअसल मुसलमानों से भी है और यहूद से भी है। वमा तुनफिकू मिन शैइन, तो इंसान जो कुछ भी खर्च करे वो फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में खर्च करता है, तो थोड़ा हो या ज़्यादा, वो अल्लाह ताला के इल्म में होता है। और इंसान को बशर्ते ये कि मुसलमान हो और इखलास से खर्च करे, तो इसका बदला उससे ज़रूर मिलेगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, तुम जो कुछ भी खर्च करोगे, खर्च में से मिन शैइन, तो अल्लाह ताला उसको उसकी खबर है, अल्लाह ताला जानता है। तो इसलिए मामूली चीज़ खर्च करने को
اس میں کوئی شرم نہ سمجھے کہ آپ یہ سوچے کہ یہ تو بہت معمولی ہے لیکن ہم کو تو بہت پسند ہے، تو کوئی بات نہیں، اگر آپ کو بہت پسند ہے تو اس کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے، مگر نیکی میں کامل درجہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عزیز ترین چیز خرچ کی جائے۔ اور جب آپ کو پتہ ہے کہ جب آیت سنی صحابہ سب سے پہلے اللہ کی آیات پر، احکامات پر عمل کرنے والے تھے۔ جب انہوں نے ان آیتوں پر گزرا، ان کے سامنے یہ آیتوں کا نزول ہوا تو انہوں نے فوراً سمعنا واطعنا کیا۔ اور کئی صحابہ ایسے تھے کہ انہوں نے ہر اپنی منمانی چیز، مطلب ان کو پسند کی جو چیز تھی، ان کو بہت من میں پسند تھی، اس سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے یہ آیت سنی انہوں نے اپنی ہر محبت والی چیز اللہ کے راہ میں دے ڈالی۔ تو یہ آیت سن کر کے دو مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ انس رضی تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو طلحہ انصاری رضی تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جائیداد میں مجھے سب سے محبوب بیرحا کا باغ ہے، جو دراصل وہ بیرحا کا باغ کہاں پہ تھا؟ مسجد نبوی کے سامنے تھا، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لایا کرتے تھے اور اس کا میٹھا پانی پیا کرتے تھے، میٹھا پانی ہوتا تھا اور ٹھنڈا ہوتا تھا۔ اور انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ سو میں اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں اور اس کے اجر و ثواب کی امید رکھتا ہوں، آپ اس کے بارے میں جو چاہے فیصلہ فرما دے۔ تو یہ انہوں نے عمل کر کے دکھایا۔ یہ بخاری کی حدیث 1461 اس کا نمبر ہے۔ اسی طرح سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، مجھے خیبر میں سے جو مجھے زمین ملی تھی، اس کے بدلے میں مجھے خیبر میں، مطلب ان کو زمین ملی تھی، کچھ زمین کا ٹکڑا ان کو ملا تھا، ان کو وہ بہت نفیس تھا، اس سے بہت وہ محبت کرتے تھے، اور میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں اسے صدقہ کر دوں اللہ کے راہ میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل اپنے پاس رکھو اور اس کے پھل کو اللہ کی راہ میں تقسیم کر دو، یعنی زمین اپنے پاس رکھو، اس کے اوپر جب ہر سال جو پھل آئے، باغات ہو، اناج ہو، تو اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو۔ تو چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے وقف کر دیا تھا۔ تو یہ بھی بخاری کے حدیث 2737 اس کا نمبر ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ آج ہم سے تو نہیں ہوتا ہے، ہم اپنی محبت کی چیز تو اپنے پاس جمع کر کر کے بینک کے لاکروں میں، گھر میں، تجوریوں میں لگا کے رکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے، اگر تم اللہ کی جو ہے نا محبت چاہتے ہو، اعلیٰ درجے کی کامل نیکی چاہتے ہو اور جنت چاہتے ہو، تو مفسرین کرام نے اس کا جو بر ہے اس کے بہت وسیع معنی لیے ہیں، اعلیٰ درجے کی نیکی، کامل نیکی، اور پھر جنت بھی آتا ہے اس کے ایک معنوں میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تم اگر جنت رکھ کے اس کے بارے میں اگر ٹرانسلیشن کیا جائے تو اگر تم، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تم نیکی کو یا جنت کو یا اعلیٰ درجے کی نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز، اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں نہ دے دو، نہ خرچ کر دو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ کیا کرنے والا ہو، سیکریفائس کرنے والا ہو، قربانی دینے والا ہو، کس لیے؟ وہ جو ہے یہ ظاہر کر دے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ کا کرم دیکھیے کہ بندوں سے ان کی محبوب چیزیں ساری نہیں مانگی، بلکہ اس میں سے کچھ خرچ کرنے کو کہا ہے اور پھر اسے مکمل نیکی قرار دے دیا ہے۔ تو یہ جو الفاظ ہے نا، لفظ مما تحبون، تو اس سے مراد یہی ہے کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے اس میں سے کچھ اس معنوں میں آتا ہے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 93، بنی اسرائیل کے لیے تمام کھانے حلال تھے سوائے ان چیزوں کے جنہیں تورات میں نازل ہونے سے پہلے یعقوب نے اپنے اوپر حرام کیا تھا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ تورات لے آؤ اور اس میں پڑھو اگر تم سچے ہو۔ اس کے بعد جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا وہی لوگ ظالم ہے، کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ نے سچ کہا، پس تم ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو، حق پرست تھا جو مشرکوں میں سے نہ تھا، بے شک اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہ مکہ میں ہے، وہ تمام دنیا والوں کے لیے بڑی برکت والا اور ہدایت والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ جو مکہ ہے اس کے بارے میں فضیلت بتائی گئی ہے۔ دراصل جو یہودی تھے نا، وہ کہتے تھے کہ بیت المقدس سب سے پہلا عبادت خانہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے تو اپنا قبلہ کیوں چینج کیا ہوا ہے؟ تو اس کے جواب میں کہا گیا، تمہارا یہ دعویٰ بالکل غلط ہے، پہلا گھر جو زمین میں بنایا گیا وہ اللہ کی عبادت کے لیے، وہ دراصل کون سا ہے؟ مکہ ہے، خانہ کعبہ ہے۔ اور دراصل اس میں کیا ہے؟ آیات اللہ کی، آیت 96 دیکھیں، اس میں واضح اور کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، اور مقام ابراہیم ہے، اور اس میں جو داخل ہو جائے اور اپنا وہ امن والا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر بیت اللہ کا حج
فرض قرار دیا ہے، جو اس کی طرف سفر کرتے ہیں، جو اس کی سفر کرنے کی طاقت رکھتے ہوں، اور جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ تعالیٰ ساری دنیا سے بے پرواہ ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجیے اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اللہ اس پر گواہ ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ کہہ دیجیے اے اہل کتاب، تم اس شخص کو اللہ کے راستے میں کیوں روکتے ہو جو ایمان لے آیا ہے؟ تم جو چاہتے ہو وہ ٹیڑھے راستے پر چلے، حالانکہ تم خود اس کے گواہ ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ آیت 99 دیکھیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اہل کتاب کی کسی فریق کی بات مانو گے، وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا چھوڑیں گے، اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو جبکہ تمہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور تمہارے اندر اس کا رسول موجود ہے؟ اور جو شخص اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لے تو اسے اس سیدھے راستے کی ہدایت مل جاتی ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں نہ بٹو، یعنی جدا جدا نہ ہو، اور تم خود اللہ پر اور اس کی نعمتوں کو یاد کرو۔ تم خود اللہ کو اور اس کی تم خود اپنے آپ پر اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو جب تم ایک دوسرے سے دشمن تھے، پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، تم اس کے احسان سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، پھر اس نے تمہیں گرنے سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے، شاید کہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے، آیت نمبر 103 میں، کہ وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور ٹکڑوں میں نہ بٹو۔ تو اللہ نے یہاں حکم دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی رسی سے مراد قرآن اور سنت ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسرا حکم دیا ہے کہ وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم ٹکڑوں میں نہ بٹو، جدا جدا نہ ہو۔ دراصل اس میں فرقہ بندی سے روکا گیا ہے، لیکن بدقسمتی اور افسوس کہ مسلمانوں میں اتنے فرقے ہو گئے کہ آج اس کی انتہا نہیں ہے۔ مسلمانوں میں اس کے اپوزٹ فرقہ بندی کا سلسلہ اتنا پھیلا ہوا ہے اور مضبوط ہے کہ اس کے ختم ہونے کا انسان خیال بھی نہیں کر سکتا ہے، کہ آج اتنے ٹکڑوں میں آج مسلمان بٹا ہوا ہے۔ اور چنانچہ مسلمان کو بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی کئی سو سال پہلے ہی کر دی تھی، اور انہوں نے فرمایا کہ مسلمانوں کو ان کے فرقوں سے ہوشیار رہنے کی بڑی تاکید بھی فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنی امت کے بارے میں کہ اس امت کے 73 فرقوں میں یہ امت بٹ جائے گی، یعنی کہ اس جو امت مسلمہ ہے 73 فرقوں میں سے بٹ جائے گی، صرف اور صرف ایک فرقہ ہے وہ حق پر چلنے والا ہوگا۔ اور فرمایا وہ یہ مطلب کہ پہچان بتا دی کہ ان کی پہچان کیا ہے، تو انہوں نے بتایا یہ وہ ہوگا جو میرا اور میرے صحابہ کے طریقوں پر عمل کرنے والا ہوگا۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 2641 اس کا نمبر ہے۔ تو قرآن اور سنت کو اتباع کرنے والا وہ حق پرست ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو باقی جتنے بھی فرقے ہیں وہ سب کے سب کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ آیت 104، اور تم میں سے ایک جماعت ایک ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے اور نیکی کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے ہیں، ان کے پاس کھلی نشانیاں آ جانے کے بعد انہوں نے ایک دوسرے سے اختلاف کیا، اور ان لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب۔ یعنی کہ جو فرقوں میں بٹ گئے، جنہوں نے جو ہے نا فرقہ واریت کو اوپر رکھا اور قرآن و سنت کو پیچھے رکھا، اور فرقوں میں بٹ جانے کی وجہ سے ان کے اوپر کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا ان کو عذاب دیں گے، جس دن کئی چہرے سفید ہوں گے اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے۔ پھر جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے تو ان سے کہا جائے گا کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ بس اب جو ہے عذاب کا مزہ تم چکھو اس کفر کی وجہ کے بدلے کہ جو تم کیا کرتے تھے۔ اور جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ کو حق کے ساتھ سناتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جہان والوں پر ظلم نہیں کرنے والا ہے، ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور سب معاملے اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی بہترائی کے لیے پیدا کی گئی ہو، تم نیکی کا حکم دیتی ہو اور برے کاموں سے روکتی ہو، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ ان میں بعض ایمان والے بھی ہیں اور مگر ان میں اکثر نافرمان ہیں، وہ تھوڑی سی تکلیف دیتے
کے सिवा हरगिज नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, और अगर वे तुमसे लड़े तो वो पीठ फेर कर भाग जाएंगे, फिर उनकी मदद नहीं की जाएगी। वो जहां कहीं भी पाए जाएंगे उन पर जिल्लत की मार मार पड़ेगी, सिवाय इसके कि वो अल्लाह की या लोगों की पनाह में थे। वे अल्लाह ताला की तरफ से गजब के हकदार ठहरे, उन पर मोहताजी मुसल्लत कर दी गई है। ये इस वजह से हुआ कि वो अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे। यहाँ पर दरअसल बनी इसराइल यानी कि यहूद की बात की जा रही है। और वो दरअसल नबियों को नाहक कत्ल करते थे, और इस वजह से कि वो नाफरमानी करते और हद से बढ़ जाते थे। आयत 113, वो सब बराबर नहीं है। अहले किताब में से एक गिरोह हक पर कायम है। वो रातों की घड़ियों में अल्लाह ताला की आयतें तिलावत करते हैं और सजदे करते हैं। वो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं, और वो नेकी का हुक्म भी देते हैं, बुराई से रोकते हैं, और वो लपकते हैं भलाई के कामों की तरफ, और वही नेक काम करने वालों में से हैं। वो जो भी भलाई करेंगे उनकी नाकदरी नहीं की जाएगी, और अल्लाह परहेजगारों को खूब जानता है। दरअसल ये जो जिनके बारे में यहाँ बात की जा रही है, वो ये है कि इसमें से जो अहले किताब से मुराद यानी यहूद और नसारा है। यहूद नसारा में से भी कुछ ऐसे लोग थे जो अल्लाह ने जिनकी तारीफ की है। यानी अ, सारे अहले किताब यानी यहूद नसारा ऐसे नहीं जिनकी बस बुराई की जाए, पिछली आयतों में बयान की गई है, बल्कि उनमें से कुछ अच्छे लोग भी हैं, जैसे अब्दुल्ला बिन सलाम, असद बिन उबैद, सलबा बिन सा और उसैद बिन सा, जिन्हें अल्लाह ताला ने इस्लाम की दौलत से नवाजा था, और उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मोमिनों वाली और परहेजगारी वाली खूबियां भी उनके अंदर बताई कि ये क्या है, ये परहेजगार है, अल्लाह ताला इनकी नाकदरी नहीं करने वाला है। आयत 116, बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया उन्हें उनके माल और उनकी औलाद अल्लाह के अजाब से जरा भी छुड़ा नहीं सकेंगी, और वो दोजख वाले हैं, वो उसमें हमेशा रहेंगे। काफिर इस दुनिया में जो कुछ खर्च करते हैं उसकी मिसाल ऐसी आंधी की तरह जिसमें सख्त पाला यानी ठंडक हो, और वो उन लोगों की खेती पर चले जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया हो, वो उसे तबाह कर डाले। और अल्लाह ताला ने उन पर जुल्म नहीं किया, बल्कि वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तो अपने लोगों के सिवा किसी को दिली दोस्त ना बनाओ, यानी मुसलमानों के अलावा किसी गैर मुस्लिम को दोस्त ना बनाओ। दूसरे लोगों तुम्हें बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वो चाहते हैं कि तुम मुसीबत में पड़ो। उनके दिल की दुश्मनी उनके मुंहों से यानी जबान से जाहिर हो चुकी है, और वो अपने सीनों से यानी जो नफरत और दुश्मनी छुपाते हैं कहीं ज्यादा है। हमने तुम्हारे लिए आयतें खोलकर बयान कर दी अगर तुम अकल रखते हो। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने गैर मुस्लिम दोस्त जो है गैर मुस्लिमों से दिली दोस्त बनाने से मना कर दिया है। ठीक है, आयत नंबर 109 देखें। खबरदार, तुम लोग उनसे मोहब्बत रखते हो जबकि वो तो तुमसे मोहब्बत नहीं रखते हैं। तुम सब किताब पर ईमान तो रखते हो जबकि वो ऐसा नहीं करते हैं। वो तो तुम्हारे सामने तो अपने ईमान का इकरार करते हैं, मगर जब तन्हा होते हैं तो तुम पर अपनी उंगलियां चबाते हैं गुस्से के मारे। तो उनसे कह दीजिए तुम अपने गुस्से में ही मर जाओ, बेशक अल्लाह ताला दिलों को राज जानता है। अगर तुम्हें कोई भलाई पहुंचे तो वो उन्हें बुरी लगती है, और अगर तुम्हें कोई बुराई पहुंचती तो वो उस पर खुश होते हैं। अगर तुम सब्र करो और परहेजगारी इख्तियार करो तो उनका मक्र यानी फरेब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बेशक अल्लाह ताला ने उनके अमाल को घेर रखा है। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, याद करिए जब आप सुबह सवेरे अपने घर वालों से रवाना हुए और मोमिनों को जंग के लिए यानी जंग ओहद का यहाँ पे तस्करा है, मोमिनों को जंग के लिए मोर्चों पर बिठा रहे थे, और अल्लाह ताला खूब सुनने वाला और जानने वाला है। आयत 122, जब तुम्हारे दो गिरोह ने कम हिम्मती दिखाने का इरादा किया और अल्लाह ताला उनका दोस्त था, मोमिनों को अल्लाह ताला ही पर भरोसा करना चाहिए। और अल्लाह ताला ने बदर की जंग में ऐन उस वक्त तुम्हारी मदद की जब तुम कमजोर थे, बस तुम अल्लाह ताला से डरो ताकि तुम्हें शुक्र अदा करने की तौफीक हो। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप मोमिनों से कह रहे थे क्या तुम्हारे लिए काफी ना होगा कि अल्लाह ताला आसमान से 3,000 फरिश्ते उतारकर तुम्हारी मदद करे? क्यों नहीं, अगर तुम सब्र करो और अल्लाह से डरते रहो और दुश्मन तुम पर फौरन चढ़ जाए तो उसी लम्हे तुम्हारा रब 5,000 फरिश्तों से तुम्हारी मदद करेगा, जिन पर खास निशान लगे होंगे यानी ब्रांडेड होंगे। ऐसे मामूली फरिश्ते नहीं, बड़े रुतबे वाले, ऑनर वाले, बहुत अच्छे फरिश्ते जो अच्छे यानी कि इंसान को पसंद है ना कि ब्रांडेड कोई चीज हो, तो फरिश्ते भी ऐसे होंगे जो ऊंचे आला दर्जे के होंगे। आयत 126, और अल्लाह ताला ने इसे तुम्हारे लिए खुशखबरी बना दिया ताकि इससे तुम्हारे दिलों को तसल्ली हो। और मदद तो दरअसल अल्लाह ही की तरफ से होती है, जो तुम बहुत जबरदस्त और निहायत हिकमत वाला। यानी कि ये फरिश्तों का मदद और जो भी तमाम मदद है ये इसलिए नाम ले लेकर बताएगी, लेकिन अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाने की खास मदद तो अल्लाह ताला ही की तरफ से है, क्योंकि अल्लाह ताला
اللہ تبارک تعالیٰ بہت زبردست اور نہایت حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ تھا کہ وہ کافروں کے ایک گروہ کو ہلاک کر دے یا انہیں ذلیل کر دے، پھر وہ نامراد یعنی ناکام ہو کر لوٹ آئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اس معاملے میں کچھ اختیار نہیں، اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے اور چاہے تو انہیں عذاب دے، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تمہیں نجات مل جائے، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آیت 133، اور اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وہ لوگ جو خوشی اور سختی کے موقع پر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ پی جانے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں یعنی متقیوں کی صفات کا تذکرہ ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے ہر جوڑ پر روزانہ صدقہ لازم ہے۔ جو کوئی دوسروں کی مدد کرے، یا اسے جانوروں پر سوار کرا دے، یا اس کا جو سامان اوپر لدوا دے، یا یہ بھی سب کیا ہے؟ صدقہ۔ یا راستے سے تکلیف دہ چیز بھی ہٹا دینا، یہ سب صدقہ ہے۔ یا پھر اچھی بات کا کہنا، یا پھر نماز کے لیے ایک ایک قدم اٹھا کے یعنی پیدل چل کے جانا، یا پھر کسی کو راستہ بتا دینا، بھی یہ سب کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ بخاری کی حدیث نمبر 2891 اس کا نمبر۔ اور محسنین سے مراد کیا ہے؟ محسنین سے مراد وہ لوگ ہیں جو نیک کام صرف اللہ کی محبت یعنی اللہ کی رضامندی کے خاطر کرتے ہیں، کسی دکھاوے، کسی ریاکاری کے لیے نہیں کرتے، لوگوں کی تعریف کے لیے نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو اللہ کی رضا کے لیے نیک کام کرتے ہیں، اور ان کا طریقہ کیا ہے؟ سنت رسول ہو، طریقہ سنت ہو، اور صرف اخلاص ہو یعنی اللہ کی رضامندی ہو، خالص ان کا یہ ان کے کام کا طریقہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ آیت 135، اور وہ لوگ جب کوئی برا کام کر بیٹھتے یا اپنے آپ پر ظلم کر گزرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے گناہوں کو بخشتا ہے، اور وہ اپنے کیے پر جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے یعنی اڑے نہیں رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کی یہ صفات ہے کہ دیکھیں آپ، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، کوئی بڑے سے بڑا انسان، شخصیت یا انبیاء یا جو بڑے بڑے اللہ کے جو بندے گزرے ہیں، تو وہ کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ گناہ ہر ایک سے ہوتا ہے، غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے، لیکن کیا کرنا ہے انسان سے؟ جب بھی گناہ ہو فوراً معافی مانگ لے، جب بھی گناہ ہو فوراً معافی مانگ لے۔ یہ نہ سوچے کہ ہم نے اتنی بار کیا تو اب ہمیں اللہ معاف نہیں کریں گے۔ تو دراصل یہ کیا ہے؟ یہ نا امیدی ہے۔ نا امیدی کیا ہے؟ کفر ہے۔ کتنی ہی بار گناہ کیا ہو، ایک ہی گناہ کتنی ہی بار کیا ہو، ایک تو پہلی چیز گناہ سے بچنا چاہیے، جان بوجھ کر بار بار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نا انما الاعمال بالنیات، کیونکہ اعمال کا دار و مدار کیا ہے؟ نیتوں پہ ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے۔ ہاں انجانے میں ہو گیا یا کسی غلطی کی وجہ سے ہو گیا تو کیا کرنا ہے؟ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، معافی مانگنا ہے۔ آیت 136، وہی لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش اور جنت اور باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے، اور عمل کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں اچھا اجر ہے۔ تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں، چنانچہ تم زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ نبیوں کو جھٹلانے کا انجام کیا ہوا ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے وضاحت یعنی صاف پیغام ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ اور تم سستی نہ کرو اور غم نہ کھاؤ، تم ہی غالب رہو گے اور تم ہی کیا ہے؟ مومن ہو۔ اور اگر تمہیں زخم لگے ہیں تو ایسے ہی زخم بدر میں کافروں کو بھی لگ چکے ہیں، اور ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان عدل بدل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون ایمان والا ہے، وہ تم میں سے کچھ کو شہادت کا مرتبہ دینا چاہتا ہے اور ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ دراصل جنگ احد جب ہوئی تھی اس میں بہت سارے مسلمان ختم ہو گئے تھے، اور 70 صحابہ جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بدلہ تھا، زخمیں لگی تھی، چوٹ لگی تھی اس جنگ میں، تو دراصل یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا تاکہ جو 70 جو صحابہ شہید ہوئے ہیں تو ان کو وہ چاہتے بھی تھے کہ وہ شہادت کا درجہ پائے، تو اللہ تبارک تعالیٰ جس کے ذریعے سے ان لوگوں کو شہادت کا درجہ یا مرتبہ پہنچانا چاہتے تھے، ٹھیک ہے؟ یہ سب آیتیں دراصل جنگ احد ہے، اسی کے پس منظر میں ان سب آیتوں کا نزول ہوا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 141،
اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پاک صاف کر دینا، اللہ تعالیٰ کا اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پاک صاف کر دینا اور کافروں کو مٹا دینا چاہتا ہے۔ کیا تم سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں یعنی سیدھے سیدھے ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون لوگ اس کی راہ میں لڑنے والے ہیں اور صبر کرنے والے ہیں۔ تحقیق کہ تم جنگ سے پہلے ہی شہادت کی موت کی خواہش کرتے تھے، چنانچہ اب تم نے اسے اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ لیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں، اس سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ شہید ہو جائے تو کیا تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے گا تو اللہ تعالیٰ کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا، اور اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے والوں کو اچھی جزا دے گا۔ دراصل جنگ احد میں شکست کے اسباب میں سے ایک سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافروں نے یہ افواہ اڑا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں، تو اس افواہ سے بعض مسلمان کے حوصلے کیا ہو گئے؟ ٹوٹ گئے، پست ہو گئے، اور وہ لڑائی سے پیچھے ہٹ گئے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کافروں کے ہاتھوں قتل ہو جانا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موت کا وارد ہو جانا، یا یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ دیگر جتنے بھی انبیاء آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو انبیاء آئے ہیں، ان کا بھی یا تو کسی کا قتل ہوا ہے، یا تو ان کے اوپر موت وارد ہوئی ہے، یا وہ موت کے مرحلے سے گزرے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں اگر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بیچ نہیں رہیں گے، چلے جائیں گے، تو تم کیا ان سے پھر جاؤ گے، اپنی ایڑیوں کے بل ہٹ جاؤ گے، پھر جاؤ گے؟ ایک ان سے سوالیہ انداز ہے۔ آیت 145، اور کوئی جانور اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتا ہے، اس میں موت کا وقت لکھا ہوا ہے، اور کوئی دنیا کا بدلہ چاہتا ہے تو ہم اسے دنیا میں بھی دے دیتے ہیں، اور جو کوئی آخرت کا بدلہ چاہتا ہو تو ہم اسے آخرت میں اجر عطا کرتے ہیں، ہم شکر ادا کرنے والوں کو اچھی جزا دیں گے۔ اور کتنے ہی نبی گزرے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جہاد کیا ہے، انہیں اللہ کی راہ میں جو تکلیفیں پہنچی ہیں انہوں نے ہمت نہیں ہاری ہے اور کمزوری دکھائی نہ، وہ کافروں سے دبے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور ان کا کہنا یہی تھا کہ اے ہمارے رب، ہمارے گناہ بخش دے، اور ہمارے کاموں میں ہم سے ذاتیاں جو ہوئی ہیں ہمیں معاف کر دے، اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ بہت پیاری سی دعا ہے، اس کو آپ لوگ نوٹ کر لیجئے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو آج جو حالات ہیں ہندوستان کے، تو ہر مسلمان کو یہ دعاؤں کا معمول بنا لینا چاہیے، اس کو پڑھتے رہنا چاہیے، خاص کر کے رمضان میں بھی اللہ سے دعا کرتا رہے، ٹھیک ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 148۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دعاؤں میں ثواب دیا اور آخرت میں بہت اچھا ثواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم کافروں کی بات مانو گے تو وہ تمہیں پلٹا کر مرتد یعنی دین اسلام سے پھر جانے والے بنا دیں گے، پھر تمہارا خسارہ یعنی گھاٹا پانے والے تم ہو جاؤ گے۔ تو اسی لیے جس جگہ مشرک لوگ اور شرک پایا جاتا ہے وہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے اور نہ ہی بسنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مشرکوں کے ساتھ اکٹھا ہو، اس کے ساتھ وہاں رہے تو پھر وہ اسی کے جیسا ہو جائے گا، یعنی کہ ان کے ساتھ گھلنا ملنا یا تو ان کے ساتھ بالکل رہنا نہیں چاہیے، اس سے منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2787، یعنی کہ بہت زیادہ ہے نا ہم نوالا ہم پیالا ان کے ساتھ گھل مل جانا، ان کے گھروں میں رہنا، یہ سب سے منع کیا گیا ہے، اس سے بہت زیادہ دوستیاں بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آیت 149، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہم ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا جن کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا ہے، تم اس کے حکم سے کافروں کو قتل کرتے رہتے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے کم ہمتی اختیار کی اور اپنی ذمہ داری کے بارے میں جھگڑنے لگے، جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ چیز یعنی مال غنیمت کی جھلک دکھائی جس سے تم محبت کرتے تھے تو تم نے نافرمانی کی، اس لیے تم میں سے کچھ لوگ دنیا کو چاہتے ہیں اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا، یعنی ہار کا سامنا ہوا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، بلا شبہ اس نے تمہیں معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر فضل کرنے والا ہے۔ جب تم بھاگے جا رہے تھے اور کسی بھی طرف پلٹ کر نہیں دیکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری پچھلی صف میں کھڑے ہوئے تمہیں پکار رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں غم پر غم دیے تاکہ تمہیں یہ سبق ملے کہ تمہیں جو کچھ تمہارے ہاتھ آیا جائے
یا جو تمہیں مصیبت تم پر نازل ہوئی ہے اس پر تمہیں غمگین نہیں ہونا چاہیے، اور جو کچھ تم جو عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کی پوری خبر رکھتا ہے۔ پھر اس نے غم کے بعد تم پر سکون نازل کیا، جس سے تمہارے ایک گروہ پر اونگ یعنی اونگ طاری ہو گئی، اور دوسرا گروہ جس کے نزدیک ساری اہمیت اپنی ذات ہی کی تھی، وہ اللہ کے بارے میں ناحق جاہلانہ طور پر گمان کرنے لگا۔ وہ کہتے تھے کہ کیا اس معاملے میں ہمارا کوئی اختیار ہے؟ تو کہہ دیجئے سب اختیار اللہ ہی کا ہے۔ وہ اپنے دلوں میں وہ بات چھپاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر اس معاملے میں ہمارا کچھ بھی اختیار ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ کہہ دیجئے اگر تو اپنے گھروں میں ہوتے تو بھی جن کی قسمت میں قتل ہونا لکھا تھا تو وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل جاتے، اور یہ اس لیے ہوا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ تعالیٰ اسے آزمائے، اور تاکہ تمہارے دلوں میں وسوسے صاف کر دے۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، تاکہ تمہارے دلوں سے وسوسے صاف کر دے۔ تو یہاں پر جو وَلِيُمَحِّصَ آیت میں 154 میں جو لفظ ہے، تو یہ محیص، تو محیص 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ پہلا معنی آزمانا، دوسرا معنی پاک کرنا، تیسرا معنی نجات حاصل کرنا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارے دلوں میں جو وسوسے تھے وہ صاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید سے خوب جاننے والا ہے۔ آیت 155، بے شک جب دو لشکر یعنی احد کی جنگ میں آپس میں جب ٹکرائے تو تم میں سے جن لوگوں نے پسپائی اختیار کی یعنی قدم پیچھے ہٹائے، یقیناً وہ اپنی کچھ کوتاہیوں کے سبب شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تھے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے اور بہت حوصلے والا ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ جو ہے نا صحابہ کی جو چوک ہوئی تھی جنگ احد میں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک گھاٹی تھی وہاں پہ مقرر کیا تھا، اور یہ بھی نصیحت کی تھی کہ تم اگر دیکھنا ہمارے سروں کو چیلیں نوچ کھا رہی ہیں تب بھی تم اس جگہ سے مت ہٹنا۔ لیکن جو صحابہ تھے انہوں نے مال کی محبت ان کے اندر آئی اور وہ اس جگہ سے ہٹ گئے، وہ سمجھے کہ ہم جنگ جیت گئے اور مال غنیمت چل کے لوٹتے ہیں، لیتے اپنے حصے بھی لگواتے ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ اس جگہ سے ہٹ گئے، اور پہلے انہوں نے جو رسول کی اطاعت نہیں کی، اور پھر ان کے دلوں میں مال کی محبت، دنیا کی حریص آ گئی۔ لیکن ان سب کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سب کی اصلاح کی اور ان کی اس نادانی کو معاف فرما دیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی کے بارے میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جو صحابہ تھے ان کی جو غلطیاں تھی، خطاؤں اور نتیجوں اور حکمتوں کو بیان کرنے کے بعد ان کی پھر اپنی طرف سے ان کی معافی کا بھی اعلان فرما رہا ہے، جس سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ محبوب ہے۔ یہ بالکل واضح ہے بات ہے کہ صحابہ رضی تعالیٰ عنہم اجمعین اللہ تعالیٰ ان سے بہت محبت کرتا۔ عشرہ مبشرین کا ان کو خطاب ملا، اللہ ان سے راضی ہوا، یہ بھی ان کو سرٹیفکیٹ ملا۔ اور دوسرے عام مومنوں کو بھی تنبیہ دی جا رہی ہے، وارننگ دی جا رہی ہے کہ ان سچے مومنوں یعنی صحابہ کو جب اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تو اب کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ انہیں ملامت کرے یا ان کو بھلا برا کہے۔ ٹھیک ہے، آیت 156، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائی بندوں کے بارے میں کہنے لگے کہ جب وہ سفر کے لیے یا جہاد کے لیے نکلے کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے نہ قتل کیے جاتے۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ایسی باتوں کو ان کے دلوں کا پچھتاوا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ اور اگر تم اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت ان چیزوں سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں، یعنی دنیا کا مال، متاع یا سامان۔ تو ایک جو شہید ہوتا ہے تو شہادت کا درجہ تو بہت بڑا ہے۔ آیت 158، اور اگر تم مر جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ تو یقیناً تم اللہ ہی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ان کے لیے نرم ہو جائیے، اور اگر وہ کڑوے رویے والے اور سخت دل والے ہوتے ہیں تو وہ سب آپ کے لیے پاس سے چھٹ جاتے ہیں، چنانچہ آپ ان سے درگزر کیجیے اور ان کے لیے بخشش مانگتے رہیے اور ان سے اہم معاملات میں مشورہ کریے، پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیجیے، بے شک اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور اگر وہ تمہیں بے یار یا مددگار چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکتا ہے، اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آیت 161، یہ ناممکن ہے کہ کوئی نبی خیانت کرے اور کوئی خیانت کرنے
اور اگر جو کوئی خیانت کرے گا تو جو اس نے خیانت کی ہوگی اس کے ساتھ قیامت کے دن حاضر ہوگا. پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. بھلا اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی رضا کے پیچھے چل رہا ہو، اور جو شخص اس جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لے کر لوٹے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ لوٹنے کی بہت ہی بری جگہ ہے. ان کے لیے اللہ کے پاس درجے ہیں، اور وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا ہے جب انہی میں سے ایک رسول بھیج دیا، اور وہ انہی میں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اور بے شک وہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. تو دراصل اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنا بہت سخت ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت پہ جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جہنم یعنی کہ جنت میں جانے سے انکار کر دیا. ٹھیک ہے، نافرمانی کی تو وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں. فرما برداری کی تو جنت میں جائے گا. بھلا تمہارا کیا حال ہے جب جنگ احد میں تم پر مصیبت آ پڑی اور تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آئی ہے، حالانکہ بدر کی جنگ میں تم نے اس سے دگنی مصیبت کافروں کو پہنچائی تھی. تو کہہ دیجئے یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی یعنی تمہارے اپنے عمل کا نتیجہ ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب قدردان ہے. اور احد کی لڑائی کے دن جب دونوں لشکر آپس میں ٹکرائے تو تمہیں جو نقصان پہنچا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اچھی طرح جان لے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک طرح کی یہ آزمائش تھی ان سب کے لیے. آیت 167. اور یہ بھی جان لیجئے کہ منافق کون ہے، یعنی کہ اور یہ بھی سب لوگ جان لیں کہ منافق کون ہے. اور ان منافقوں سے کہا گیا تھا آؤ اللہ کے راستے میں لڑو، یعنی شہر کی جو ہے حفاظت کرو. تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں جنگ ہونے کا یقینی علم ہوتا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے. وہ اس روز ایمان کے مقابلے میں کفر میں زیادہ قریب تھے. وہ اپنے منہوں سے وہ بات کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ وہ بات خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو خود تو پیچھے بیٹھے رہتے ہیں اور اپنے بھائیوں کے بارے میں جو لڑائی میں مارے گئے ہیں کہنے لگے اگر وہ ہماری بات مانتے تو قتل نہ ہوتے. تو اسے کہہ دیجئے کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو تو اپنی موت آنے پر اسے ٹال کر دکھانا. آیت 169. ان لوگوں کو مردہ خیال نہ کرو جو اللہ کے راستے میں مارے گئے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، انہیں رب کے یہاں رزق دیا جاتا ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر وہ خوش ہوتے ہیں، اور مومنوں کے بارے میں بھی خوشی محسوس کرتے ہیں جو ابھی تک ان سے نہیں ملے ہیں اور ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں، کہ انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کا فضل عطا ہونے پر خوشی محسوس کرتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے. یہی لوگ ہیں جنہوں نے جنگ میں زخم لگنے کے بعد اللہ اس کے رسول کا حکم ماننا. ان میں سے جو لوگ نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. انہی میں سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف ایک بڑی فوج کا جمع ہوئی ہے، یعنی تمہارے خلاف ایک بہت بڑی فوج جمع ہوئی ہے، بس تم ان سے ڈرو. تب اس بات نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا، اور انہوں نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت بڑا کارساز ہے. انہوں نے کہا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو اللہ ہمیں کافی ہے اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ وہی ہمارا بہت بڑا کارساز ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل یہ آیت آف دا ڈے ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا کو اس وقت پڑھا تھا جب انہیں آگ میں جھونکا جا رہا تھا، آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کلمہ کہا جب لوگوں نے ان سے کہا کہ قریش کے کافروں نے آپ سے لڑنے کے لیے بہت بڑا لشکر جمع کیا ہوا ہے تو ان سے ڈرو. تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے یہی الفاظ ادا کیے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا کارساز ہے. بخاری کی حدیث نمبر 4563. تو کیسے بھی حالات ہو، کیسا بھی خوف ہو، کیسا بھی جو ہے ایسا کبھی زندگی میں معاملات ہوتے ہیں کہ انسان ڈرتا ہے، ٹینشن ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، کیسی بھی پریشانی، کیسی بھی ٹینشن، کیسی بھی مشکلات ہو، بس اس الفاظ کو دہرانا شروع کر دے، اس آیت کو پڑھنا شروع کر دے. ٹھیک ہے، آیت دیکھیں، آیت نمبر 174. پھر وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے اور انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا، اور انہوں نے پیروی اللہ کی رضا کی اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے. یہ تو شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے. بس تم ان سے نہ ڈرو، صرف اللہ سے ڈرو، یعنی ڈرو مجھ سے ڈرو، اور اگر
تم مومن ہو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پس تم ان سے نہ ڈرو اور صرف مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ آیت 175، آیت 176 ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ کفر میں تیزی دکھاتے ہیں ان کی سرگرمیاں آپ کو غمگین نہ کرے، بے شک وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر خرید لیا ہے وہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہرگز خیال نہ کرے کہ انہیں ہم ڈھیل دے رہے ہیں اور ان کے لیے بہتر ہے، ہم انہیں تو اس لیے صرف ڈھیل دیتے ہیں کہ وہ گناہ میں بڑھتے چلے جائیں اور ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار ہے۔ اللہ مومنوں کو اس حال میں ہرگز نہیں رہنے دے گا جس میں تم اس وقت ہو، یہاں تک کہ وہ پاک کو ناپاک سے علیحدہ کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ تم پر غیب ظاہر کرے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کی باتیں بتانے کے لیے چن لیتا ہے۔ بس تم ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے لیے بڑا ہی اجر ہے۔ اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بہت کچھ دیا ہے اور اس میں وہ کنجوسی کرتے ہیں تو وہ کنجوسی کو اپنے لیے ہرگز بہتر نہ سمجھے، بلکہ وہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ جس مال میں انہوں نے کنجوسی کی، قیامت کے دن اسی کے انہیں طوق پہنائے جائیں گے، اور آسمان اور زمین کی ملکیت اللہ تعالیٰ ہی کی ہے اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ تو اس میں دراصل اس آیت میں آیت نمبر 180 میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے وعید ہے۔ تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہو اور اس کی وہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتا تو قیامت کے دن اس کا مال ایک گنجے سانپ کی جو شکل میں بن کر اس کی آنکھوں پر 2 کالے نقطے یعنی 2 نشان ہوں گے اور اس کے گلے کا وہ طوق بن جائے گا اور اس کی دونوں باچھیں پکڑ کر کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تلاوت کی، یعنی جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بہت کچھ دیا تھا تو وہ کیا نہیں کرتے تھے؟ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تھے۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 4556 ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 181۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا اللہ فقیر ہے، نعوذ باللہ، اور ہم مالدار، یقیناً ان کی یہ بات ہم لکھ لیں گے، اور جو وہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں، اور قیامت کے دن ہم ان سے کہیں گے اب جلانے والے کا مزہ یعنی کہ عذاب کا مزہ چکھو، یہ تمہاری ہاتھوں کی کمائی ہے، بدلہ ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ہرگز ظلم نہیں کرنے والا ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد کیا ہے ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لائے جسے آگ کھا جائے۔ کہہ دیجئے کہ مجھ سے پہلے تمہارے پاس کئی رسول کھلی نشانی ہے اور وہ معجزہ لے کر بھی آئے جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو، پھر تم نے کیوں ان کو قتل کر ڈالا اور کیوں ان کو اگر تم سچے ہو۔ آیت 184، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے ہیں جو کھلی ہوئی نشانیاں، صحیفے یعنی آسمانی کتابیں اور روشن کتاب لے کر آئے۔ ہر کوئی موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، بے شک قیامت کے دن تمہیں پورے اجر یعنی اعمال کے بدلے دیے جائیں گے۔ پھر جسے آگ سے دور رکھا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے سامان کا ہے، یعنی کہ دھوکے کا ہی سامان ہے، یعنی کہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ صرف اور صرف دھوکے کا سامان ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اگر اس کی آج حقیقت کوئی سب لوگ جان جائے تو واقعی میں کیا ہے؟ انسان موت سے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کر لے، لیکن اس دنیا کے دھوکے میں سب مبتلا ہے، سب مبتلا۔ آیت 186، البتہ تمہیں تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں کے بارے میں ضرور آزمایا جائے گا، اور تم ان لوگوں میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ضرور تکلیفیں دینے والی بات سنیں گے، اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو بے شک یہ بڑی ہی ہمت کا کام ہے۔ آیت 187، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے عہد کیا جنہیں کتاب دی گئی تھی کہ تم اسے لوگوں کے سامنے ضرور بیان کرو گے تو اسے ہرگز نہیں چھپاؤ گے، پھر انہوں نے اس عہد کو پیچھے ڈال دیا اور اسے تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالا، پھر کس قدر بری ہے کہ وہ قیمت جو وصول کر رہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے کرتوت پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے کیا ہے اسی پر بھی وہ اس کی تعریف کی جائے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ وہ عذاب سے چھٹ جائیں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی حکومت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 190، بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش یعنی بنانے اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔
آیت نمبر 190 یعنی ان فی خلق السماواتی سے لے کر آخری صورت یعنی آخری جو صورت کی آخری جو آیات ہے نا وہاں تک کی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو پڑھتے تھے، اور اس کے بعد پھر وضو کر کے وہ نماز پڑھتے تھے۔ تو حدیث میں اس کی بڑی فضیلت آتی ہے، اور یہ بہت اچھی دعائیں ہیں، اس میں مسلسل دعاؤں کے ہی ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، حمد ہے، پھر دعا ہے۔ تو آپ سب بھی انشاءاللہ جب رمضان میں تہجد کے ٹائم اٹھیں گے تو ان 10 آیات کو 11 آیات کو کیا کریں گے، پڑھیں گے انشاءاللہ، اور پھر اللہ سے دعا کریں گے، اور پھر نماز تہجد پڑھیں گے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد کچن کی طرف جائیں۔ ٹھیک ہے، آیت دیکھیں، آیت نمبر 191، جو لوگ کھڑے اور بیٹھے اپنے پہلوؤں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں سوچ وچار کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ نا بے فائدہ نہیں پیدا کیا ہے، تو پاک ہے، بس تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے رب، بے شک جسے تو آگ میں داخل کرے یقیناً تو نے اسے رسوا کر دیا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا، وہ ایمان کی طرف بلاتا ہے، یہ کہ اپنے رب کی پر ایمان لے آؤ، پھر ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اے ہمارے رب، پھر ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کر، یعنی نیک لوگوں کے ساتھ موت دینا اور اٹھانا بھی ساتھ میں، یہ اس کا مطلب ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 194، اے ہمارے رب، اور ہمیں وہ چیز دے جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ پھر ان کے رب نے ان کی دعا قبول کی کہ تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا، چاہے وہ کوئی مرد ہو چاہے وہ کوئی عورت ہو، تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ پھر جن لوگوں نے ہجرت کی اور انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، اور انہیں میری راہ میں تکلیفیں دی گئیں، اور جنہیں جہاد کیا گیا، یعنی کہ اور وہ لوگ انہوں نے جنہیں جہاد کیا گیا اور وہ قتل ہوئے، تو میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا، یقیناً انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب ہو یعنی اجر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے۔ جن لوگوں نے لیکن کفر کیا ہے، پھر ان کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو یعنی کہ لوگوں کو، مسلمانوں کو دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ تو تھوڑا سا فائدہ اٹھا رہے ہیں، پھر ان کا ٹھکانہ کہاں ہے، جہنم ہے، اور یہ کیا ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمانی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ کیا ہے، نیک لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ اور بے شک اہل کتاب میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو اللہ پر اور جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اور جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والے ہیں، وہ اللہ کی آیتیں تھوڑی قیمت کے بدلے نہیں بیچتے ہیں، وہی ہے جن کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو، ثابت قدم رہو، اور حق کی خدمت میں سرگرم رہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ سورہ نساء، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کر کے اس نے دونوں سے مرد اور عورتیں کثرت سے پھیلا دیے ہیں، اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے تم آپس میں سوال کرتے ہو، اور رشتے توڑنے سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ تو سورہ نساء، جو نساء لفظ ہے، تو نساء عربی میں عورتوں کو کہتے ہیں۔ اس سورے میں عورتوں کے بہت سارے اہم مسائل کا ذکر ہے، اس لیے اس سورے کا نام سورہ نساء ہے۔ اور یہاں جو آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رشتوں کو توڑنے سے ڈرو، والارحام تساءلون بہ والارحام، ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ منع کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ نا قطع تعلق نہ کرو، یعنی قطع رحمی، رشتوں کو توڑنے سے بچو، کیونکہ دراصل یہ کیا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قطع رحمی کرنے والا یعنی رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔
بخاری کی حدیث حدیث نمبر 5984 ہے، اور حدیثوں میں رشتہ داریوں کو ہر صورت میں قائم رکھنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی بڑی تاکید اور فضیلت بیان کی گئی ہے، جسے صلہ رحمی یعنی رشتہ جوڑنا، نبھانا کہتے ہیں۔ ارحام رحم کی جمع ہے، مراد اس سے رشتہ داریاں ہیں جو ماں کے پیٹ سے ہوتی، یعنی اسی مطلب ماں کے پیٹ سے اسی بنیاد پر وہ قائم ہوتی، جیسے بھائی بہن، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھائی بہنوں کا جو رشتہ ہے، نند دیور جیٹ کا رشتہ ہے، تو یہ کیا ہے دراصل، اس میں کوئی بھی ایسا نہ کوئی کرے کہ اس سے قطع تعلق کر لے، کیونکہ جس نے یہ رشتے توڑے وہ جنت میں نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 2، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور اچھے مال کو برے مال سے خلط ملط نہ کرو، یعنی کہ نہ بدلو، اور تم ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے، تو ان کی بجائے ان عورتوں میں سے جو تمہیں اچھی لگے، دو دو، تین تین یا چار چار سے نکاح کر لو۔ پھر اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے، تو ایک ہی سے نکاح کرو، یا اپنی ملکیت کی باندیوں میں سے، یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس طرح کی تم ناانصافی کرنے سے بچے رہو گے۔ اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دو، یعنی کیونکہ نا عورت کا ایسا حق ہے کہ جسے ادا کرنا سخت، اگر کوئی ایسے نہیں ادا کرتا تو اس کے لیے کیا ہے، سخت گناہ ہے، یعنی مہر دینا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عورت کا ایسا حق ہے جسے نہ ادا کرنے پر گناہ ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر عورتوں کو ان کے مہر دینے کو کہہ رہے ہیں، اور کیسے کہہ رہے ہیں کہ خوشی سے دے دو۔ کیا کوئی خوشی سے دیتا ہے یہاں پہ؟ یہاں پہ تو اکثریت ساری زندگی مہر دیتی نہیں ہے، اور دیتی جب ہے تب کب دیتی ہے، جب طلاق کی نوبت آتی ہے نا، تب دیتی۔ تو لیکن کیا ہے، مہر فوراً دے دینا چاہیے، جیسے نکاح ہو ویسے ہی مہر دے دینا چاہیے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے، آیت دیکھیں، آیت نمبر 4، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دو، پھر اگر وہ اپنی مرضی سے تمہیں کچھ مہر چھوڑ دے تو تم اسے شوق سے کھا سکتے ہو۔ اور تم یہاں پہ مطلب کہ خوشی سے چھوڑ دے، یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم ان سے معافی کروا لو کہ معاف کر دو، پہلے تو اچھے بڑی بڑی رقم فکس کروا لی، پھر کہا شادی ہوگی اب مجھے معاف کر دو، تو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 5، اور تم اپنے مال نادان لوگوں کے سپرد نہ کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے گزر بسر کا ذریعہ بنائے، البتہ ان میں سے انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو، اور انہیں اچھی بات کہو۔ آیت 6، اور تم یتیم کی جانچ پرکھ کرو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، پھر اگر تم انہیں سمجھدار پاؤ تو ان کے مال ان کے سپرد کر دو، اور تم ان کے مال حد سے بڑھ کر جلدی کرتے ہوئے اس خیال سے نہ کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنا حق مانگیں گے، اور جو سرپرست یعنی مالدار ہو وہ یتیم کا مال کھانے سے بچے، اور جو غریب ہو وہ جائز طریقے سے اس کا مال کھا سکتا ہے۔ پھر جب تم ان کے مال ان کے سپرد کرو تو ان پر کسی کو گواہ ٹھہرا لو، اللہ حساب لینے والا کافی ہے۔ مردوں کے لیے اس مال میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس مال میں سے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ جائیں۔ یہ چھوڑا ہوا مال یعنی کہ ورثے کے بارے میں یا وراثت کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ اس میں سے ہر ایک کا مقرر کیا ہوا حصہ ہے۔ دراصل اسلام سے پہلے ایک مطلب زمانے جاہلیت میں، یعنی کہ ایک ظلم یہ بھی تھا، یہ ظلم تھا کہ اور اس کو جائز قرار رکھا تھا کہ عورتیں اور چھوٹے بچوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، صرف بڑے جو بیٹے ہوتے تھے، بڑے لڑکے جو ہوتے تھے وہ لڑنے کے قابل ہو جاتے تھے اور سارے مال کے وارث بن جاتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ مردوں کی طرح عورتیں اور بچے بچیاں اپنے ماں باپ رشتہ داروں کے مال میں حصے دار ہوں گے، انہیں محروم نہیں کیا جائے گا، لیکن یہ الگ بات ہے کہ لڑکی کا حصہ لڑکے کے حصے سے آدھا ہے۔ یہ عورت پر ظلم نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی بے عزتی ہے، بلکہ اسلام کا یہ میراث کا قانون عدل اور انصاف کے تقاضوں پر پوری طرح اسی کے مطابق ہے، کیونکہ نا آپ دیکھیں عورت کو اسلام نے کمانے کی ذمہ داری سے فارغ رکھا ہے اور مرد کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے، اور اگر عورت کا حصہ آدھے کی بجائے مرد کے برابر ہوتا تو یہ مرد پر ظلم ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی پر ظلم نہیں کیا ہے، کیونکہ نا وہ عادل ہے اور انصاف ہے۔ آپ دیکھیں ایک طرح سے لڑکی کو اگر حصہ ملتا ہے میکے سے، اور بیٹا بیٹی میں بیٹے کو 2 گنا اور لڑکی کو 1 گنا، تو پھر جب وہ شادی ہو کے جہاں جاتی ہے اس کو اس کے شوہر کا بھی تو حصہ ملتا ہے نا، اس طرح اس کے پاس کتنا حصہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی عدل اور انصاف کرنے والا نہیں ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 8، اور جب تقسیم کے وقت حاضر ہو تو رشتہ دار یتیم اور مسکین تو ہو تو انہیں بھی اس میں سے کچھ دے دلا دو، اور ان سے اچھی بات کہو، اور لوگوں کو اس بات سے ڈرنا نہیں چاہیے
اور لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ مرتے وقت اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑ جائیں تو انہیں ان کے بارے میں کتنی بھی فکر ہوگی، چنانچہ انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور سیدھی بات کہنی چاہیے۔ بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں اور وہ جلد دہتی آگ میں وہ داخل ہوں گے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 11۔ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہے، مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے، دو عورتوں کے حصے کے برابر ہے۔ پھر اگر دو یا دو سے زائد عورتیں ہی ہیں تو ان کے لیے ترکے میں، یعنی کہ مردے ترکہ اس کے کرتے ہیں جو فوت شدہ شخص سے ہے، اس کی چھوڑی ہوئی پراپرٹی، تو اس میں سے دو تہائی حصہ ہے، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا حصہ ہے، اور اس مرنے والے کی ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے ترکے میں چھٹا حصہ ہے۔ اگر اس کی اولاد ہے تو پھر اس کی اولاد نہ ہو پھر اگر اس کی اولاد نہ ہو تو اس کے ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے۔ پھر اگر اس مرنے والے کے ایک سے زیادہ بھائی بہن ہو تو اس کی ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ یہ تقسیم اس کی وصیت پر عمل یا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی۔ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تم نہیں جانتے ہو کہ ان میں سے کون نفع کے لحاظ سے تمہارے زیادہ قریب ہے۔ یہ تقسیم ہے اللہ کی طرف سے مقرر ہے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اور تمہاری بیویوں کے ترکے یعنی کہ چھوڑے ہوئے مال میں تمہیں آدھا حصہ ہے، اور اگر ان کی اولاد نہ ہو پھر اگر ان کی اولاد ہے تو ان کے ترکے میں تمہارا چوتھا حصہ ہے، ان کی وصیت پر، یعنی کہ یہ تقسیم ہے ان کی وصیت پر عمل یا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی۔ اور اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو تمہارے ترکے میں تمہاری بیویوں کا چوتھا حصہ، پھر اگر تمہاری اولاد ہو تو تمہارے ترکے میں ان کا آٹھواں حصہ ہے، تمہاری وصیت پر عمل یا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی یہ تقسیم۔ اور اگر وہ آدمی جس کا ورثہ تقسیم کیا جا رہا ہے اس کا بیٹا نہ ہو، یا ایسی عورت ہو اس کا ایک بھائی ہو یا بہن ہو، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ پھر اگر ان کی تعداد زیادہ ہو تو وہ سب ایک تہائی حصے میں شریک ہوں گے۔ یہ تقسیم اس کی وصیت پر عمل یا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی، جبکہ وہ کسی کو نقصان پہنچانے والا نہ ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے تاکید ہے اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، بڑا بردبار ہے۔ آیت 13۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اسے اللہ تعالیٰ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اے اللہ ہم سب کو ان کامیاب لوگوں میں شامل فرما، آمین یا رب العالمین۔ آیت 14 دیکھیں۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے آگے نکل جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں نہ شامل فرمانا، آمین یا رب العالمین۔ آیت دیکھیں، آیت 15۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کرے تو ان پر اپنے میں سے 4 مرد گواہ ٹھہرا لو، پھر اگر وہ گواہی دے تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ اور تم میں سے جو 2 مرد بے حیائی کا کام کرے تو ان کو تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کرے، اپنی اصلاح کر سدھار کر لے، یعنی کہ تو ان سے درگزر کر لو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اور ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی جو برے کام کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے تو وہ کہتا ہے بے شک اب میں نے توبہ کی، اور ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہوتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم عورتوں کو زبردستی وارث بن جاؤ، اور تم انہیں اس مقصد سے نہ روکے رکھو کہ تم نے انہیں جو مہر دے رکھا ہے اس کا کچھ حصہ واپس لے لو، مگر اس صورت میں انہیں روکنا جائز ہے کہ اگر وہ خلی بے حیائی کا کام کرے اور تم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو۔ پھر اگر تم ان کو ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے تم کوئی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت بھلائی ڈال دے۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا چاہو اور تم نے ان میں سے کسی کو بہت سارا مال دیا ہو تو اس میں کچھ بھی واپسی نہ لو، کیا تم اسے بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کرتے ہوئے واپس لوگے؟ اور تم مہر میں سے کیسے واپس لوگے؟
حالانکہ تم ایک دوسرے سے ملاپ کر چکے ہو، اور ان عورتوں سے تم نے پختہ عہد لیا ہے، اور جن عورتوں سے تمہارے باپوں نے تم نکاح کیا ہو تو ان سے تم نکاح نہیں کرو، مگر جو پہلے گزر گیا سو گزر گیا، بے شک یہ بے حیائی کا کام ہے، ناراض اور اللہ کی تعالیٰ کی ناراضگی کی بات ہے، اور یہ برا طریقہ ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 23۔ تم پر حرام کی گئی تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بھانجیاں، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں جو تمہارے یہاں پرورش پائیں، اور ان عورتوں کے پیٹ سے ہو جن سے تم نے صحبت کی ہو، پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویاں اور تمہارا دو بہنوں کو جمع کرنا بھی حرام ہے، مگر جو پہلے گزر چکا سو گزر چکا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو یہاں پر جو ان عورتوں کا ذکر ہے جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نکاح حرام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری کلاس مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔